फैसला पढ़ने के बाद दूंगा। एक कानून के दो तराजू नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 99% पीटीआई के हक में और 1% पीटीआई के खिलाफ फैसला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दो राय। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में, जिसमें कप्तान को खेलने की इजाज़त दे दी है और एक अहम खिलाड़ी को आउट कर दिया। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जहांगीर तरीन की सियासी करियर क्या ये अब ख़त्म हो गई और पीटीआई को नुकसान हुआ या कुछ फ़ायदे भी इस जजमेंट से आए हैं। और प्रोग्राम के एंड में हम बात करेंगे हुदैबिया केस और रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो नैब के अपील के बारे में था। हमारे साथ आज स्टूडियो में बाकिर सजाद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू। अच्छा, पहले शुरू कर लेते हैं। आपने जजमेंट पढ़ा और कुछ हवाले भी आजकल चल रहे हैं कि ये पनामा केस से मुख्तलिफ है, तो ये क्या, इसमें ये क्या बात है? एक्चुअली ये जो फसी भाई, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि पीएमएलएन का ये एक नैरेटिव है, जब से इन्होंने ये जो पिटिशंस दो फाइल की, आप देखें ये तकरीबन 1 साल हो गया, पिछले नवंबर में की, और मुसलसल वो इंसिस्ट करते रहे कि ये पनामा के साथ साथ सुने जाए। तो वो आप करना चाह रहे थे कि किसी तरह से ये क्लब हो जाए। अब जबकि वर्डिक्ट आ भी गया है, आप उनकी तरफ से रिएक्शन भी देख रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। पीएमएलएन इज़ नॉट हैप्पी विद द जजमेंट। तो उनका ये है कि किसी तरह से वो साबित करना चाह रहे हैं कि पनामा में एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल इस्तेमाल किया गया और डिफरेंट क्राइटेरिया इस्तेमाल किया गया इमरान खान को जज करने में। तो वो एक विक्टिमहुड का कार्ड है जिस पे वो प्ले करना चाहते हैं। आप उनकी जितनी भी आप स्टेटमेंट्स देख लें, वो तकरीबन इसी फ्रेमवर्क के इर्द गिर्द घूम रही हैं कि इंसाफ के दो तराजू नहीं हो सकते, उधर को और फैसला किया गया, इधर का और किया गया। लेकिन जहाँ पर है ना, मेरा ख्याल में ये जजेस भी, क्योंकि ये पूरे जब केस चला था तो उसमें भी ज़्यादातर जो इनकी आर्गूमेंट थी वो इसी के ऊपर बेस्ड थी कि जो पनामा में वर्डिक्ट आया, जो प्रेसिडेंट सेट हो गया है, उसको वो यूज़ करना चाह रहे थे कि यहाँ पर भी इस्तेमाल हो। तो जजेस भी शायद इस चीज़ का इदराक रखते थे। उन्होंने, आपने देखा होगा कि यहाँ एक एडिशनल नोट साथ लगाया जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किए वो फैक्टर्स कि किस तरह से इमरान खान का केस उस केस से डिफरेंट है और उसका फैसला भी। तो वो क्या रीजंस है, वो क्या कहते हैं कि क्यों डिफरेंट है? उसके एक तो जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न मैं समझता हूँ कि उससे पहले थोड़ा सा मैं क्वालिफाई इसको इस तरह से कर दूँ कि एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आपके पनामा केस में उन्होंने जो एक पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए थे ऑनेस्टी के, वो मोर और लेस उन्होंने इन दोनों जो पिटिशंस आज डिसाइड किया उसमें परसू किए। बट अब ये आप इस तरह से इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, इट्स ए मूट पॉइंट, कि किस तरह से उन सर्कमस्टांसेस को उसमें फिट किया गया है, वो डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन जो ब्रॉडर पैरामीटर था वो ऑनेस्टी का, वो उन्होंने इसमें भी परसू किया। उन्हीं लाइंस पे ये जजमेंट भी मैं उसी लाइन पे देखता हूँ। नवाज शरीफ के केस में ये फ़र्क था कि नवाज शरीफ had remained thrice the prime minister of the country. उससे पहले वो 2 दफ़ा शायद चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 1 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के। तो ये समझा जाता है कि उनके लिए ज़रा सा जो इंटेग्रिटी का एक लेवल था वो एक उन्हें हायर पेडेस्टल पे होना चाहिए था, क्योंकि इतने अरसे से वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं। और फिर जब उनके ख़िलाफ़ जो केसेस जो स्टार्ट हुए तो उन्होंने कोई वाज़े उसमें जवाब नहीं दिया कि वो किस तरह से अजीज़िया मिल हुई, गल्फ़ मिल हुई, अपना फिर उनके बेटे जो उन्होंने बताया कि उनको ह्यूज अमाउंट भेजे थे। तो जो एक्सप्लेनेशंस थी वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकी, जो उस वक्त के जो JIT भी थी या जो बेंच जो था। तो इस वजह से वो उसको एक डिफरेंट लाइट में देखते हैं। फिर इमरान खान का जब देखते हैं तो इमरान खान का जो ये कंपनी जिसके बारे में बात हो रही है, न्याजी सर्विसेज लिमिटेड, ये उनकी MNA बनने से पहले तकरीबन 20 साल पहले की बात है। और उसमें भी उन्होंने एक यह है कि अपने इलेक्शंस जब ये 2002 का कंटेस्ट किया उससे पहले एक एमनेस्टी स्कीम जो गवर्नमेंट ने दी, और उसमें ये प्रोविजंस थी कि आप अपना डिक्लेयर कर सकते हैं जो चीज़ आपने पहले डिक्लेयर नहीं की, एंड यू आर नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट।
اگرچہ یہ ججمنٹ میں نوٹ کیا گیا، آپ نے جو ایڈیشنل نوٹ ہے کہ اٹ از ناٹ اے کیس آف بلیک وائٹننگ دا بلیک منی، کیونکہ اٹ واز کلین منی جو انہوں نے پروفیشنل کرکٹ سے کمائی اور وہ سارا کچھ تھا. تو وہ ایک دیکھتے ہیں کہ جی وہ اس طرح سے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اینڈ سیکنڈلی واز ناٹ اے ڈائریکٹر آف دا نیازی سروسز. اب یہ جو اس کے اوپر درمیان کمپیریزن آ رہا ہے، کیونکہ ویسے آپ دیکھیں اس طرح سے تو وہ ججز اسی لائن کو ٹو کر رہے ہیں جو اس میں سیٹ کی گئی کہ جی آپ نے اپنی ایک چیز کنسیل کی، اور اس کنسیل جب آپ ایز بینگ دا پبلک ریپرزینٹیٹیو تو یو آر لائبل فار پروزیکیوشن اینڈ یو آر یو کین بی ڈکلیئرڈ اس کے کیا کہہ سکتے ہیں ڈس آنیسٹ. تو اب جو اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ میرے خیال میں اب یہ دو کے اوپر اپلائی ہو گئی کیسز میں، جہانگیر ترین پہ ہو گئی، نواز شریف پہ ہو گئی. اب یہ جہانگیر ترین میں بھی تو اسی طرح سے کیا گیا نا کہ جی فیصلہ کہ جی ہی ہیلڈ آف پراپرٹی ابراڈ وچ ہی ہیڈ ناٹ ڈکلیئرڈ. تو اب چونکہ یہ پولیٹیشینز ہمیشہ سے اس چیز کو کافی لیکس لیتے تھے، جب الیکشنز ہوتے ہیں نا تو وہ ایک اس کو ایک رسم سمجھا جاتا ہے یا ایک فارمیلٹی سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنی پراپرٹیز ڈکلیئر کریں. وہ ان کے جو لائرز ہوتے ہیں یا جو فل کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو لیجسلیٹرز بہت سے جو ہیں وہ تو آپ دیکھیں نا کہ وہ ان کے جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی فارم کی لا کی وہ اتنی نہیں ہے، تو وہ لائرز فل کرتے ہیں. تو اب میرا خیال میں میسج ہیز بین سینٹ ویری کلیئرلی ٹو دا لیجسلیٹرز اور جتنے پالیٹیشینز ہیں. اچھا وہ میسج تو میرے خیال میں پیناما میں بھی آ گیا تھا، بیکاز اس وقت جو ورڈکٹ آئی تھی وہ تو ایک ریسیویبل پہ تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں بھی ایک انٹینٹ کی بات تھی. اور میں صرف سوال اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک اسٹیبلشڈ آئیڈیا آئی تھی پیناما ورڈکٹ میں کہ اب نیو رولز آف دا گیم یہ ہے کہ جو بھی مس ڈکلیریشن ہے یہ سیریسلی لیا جائے گا، اور اس میں پھر انٹینٹ یا کوئی بات نہیں ہوگی، بیکاز جو اور چیزیں تھیں اس میں ایک لیک آف ایویڈنس تھا یا اس پہ ڈیسائیڈڈ وہ نہیں ہوئی تھی، بیکاز وہ اب نیب پروسیکیوٹ کر رہی ہے. تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ جو ایک لحاظ سے جو یہ ایکسپلینیشن آیا کہ یہ دو پرٹیکولر کیسز سیپریٹ ہے، اور جب آپ نے اگر دیکھا بھی ہو حنیف عباسی کے لائرز ان کی لائن یہی تھی کہ اگر آپ نے یہ لو بار سیٹ کر لیا ہے کہ ایٹ اینی لیول مس ڈکلیریشن جو ہے وہ ایک ڈسبارنگ اوفینس ہے. تو اس کیس میں اب جب یہ عمران خان کا ہے کہ کیا یہ پھر ایک کلیئر سگنل ہے کہ اگر آپ کے کوئی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہے آپ بالکل آپ شاید اسے فائدہ نکال سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں میٹیگیٹنگ جو ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ اے لائر، جو مجھے ایز اے لے مین اس کو پڑھ کے سمجھ آیا، اس میں کوئی انہوں نے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کلیئرلی اپنا عمران خان کی جو ایکسپلینیشنز تھیں کہ انہوں نے ایک جو کرکٹ کھیل کے پیسہ ارن کیا، انہوں نے وہاں لنڈن میں ایک فلیٹ پرچیز کیا جس کی جو انہوں نے ارننگ کی تھی اس پہ بھی ٹیکس دیا. اب جو نیازی سروسز بنی، نیازی سروسز 9 پاؤنڈ اس کا تھا کوئی ورتھ تھی، تو وہ انہوں نے صرف ایک ایز اے وہیکل آف وہ پرچیز والا ایگریمنٹ جو تھا فار وہ جو اپنا کوئی ایگزیکیوٹ کرنا تھا اس کے لیے انہوں نے کی تھی، جس کے وہ ڈائریکٹر نہیں تھے. پھر وہ جب سیل کیا گیا اور یہاں پہ جو بنی گالا میں پراپرٹی لی گئی اس کا پورا ان کو منی ٹریل دے ور سیٹسفائیڈ میں ہی، تو اس کے بعد جا کے پھر یہ عمران ابھی ایک بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی بیک آفٹر. بیک ٹو دو رائے. ہم بات کریں آج کے سپریم کورٹ کیس ججمنٹ کے بارے میں. تو باقر بھائی ایک اور سوال، اب جو جہانگیر ترین ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں تو کیا پرویز خٹک اب عہدہ لے لیں گے سی ایم کا یا نہیں؟ That's a different question. He's always the CM. وہ پرویز خٹک ہے اور اس میں جہانگیر ترین ٹھیک ہے ان کا ایک انفلوئنس پارٹی میں ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں شاید ریزنٹمنٹ بھی ہوتی ہو، لیکن بہرحال جو سی ایم تو یہ پرویز خٹک صاحب ہے. تو یہ بتائیں یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے دو سوال اب بنتے ہیں. ایک یہ کہ کیا عمران خان نے پہلے پرومس کی تھی کہ اگر نکل گئے تو ہم پارٹی چھوڑ دیں گے، کیا یہ پارٹی چھوڑ دیں گے نمبر 1؟ اگر یہ پارٹی چھوڑ دیں گے نمبر 2 کیا یہ اپنا
کوئی سکسیسر لے کے آئیں گے یا بیٹا یا کوئی اور تیسرا کیا ان کی جو انفلوئنس اگر آپ نے دیکھا ہو آج کل میم وہ چل رہی ہے کہ یہ جو ATM JKT یہ ختم ہو گیا، کیا یہ سچ ہے یا اس کے اتنا بڑا امپیکٹ ہے؟ تھوڑا سا کیونکہ آپ نے بہت زیادہ سوال اکٹھے پیکیج کر دی ہیں، تو اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جہاں تک جو ان کے پولیٹیکل کیریئر کے بارے میں جہانگیر ترین کے بارے میں ہے، ابھی تو ہم اس کو اس لیے بھی پری میچور بنتا ہے کہ وہ انہوں نے آج انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہی ول گو فار اے ریویو پٹیشن اس کے اندر، کہ جو سرکمسٹانسز ہیں وہ جن کو سائٹ کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، شاید یہ کچھ اور اس کو ریویو چاہتے ہیں اس کا۔ لیکن جیسے کہ آپ نے ہمارے یہاں پاکستانی پولیٹکس میں دیکھا ہوگا کہ ایک کامن آپ کو جو ایگزامپل میں سائٹ کر سکتا ہوں، جنرل مشرف کے وہ جو ایجوکیشن کی کلاز لگی تھی، تو وہ جو ہمارے پولیٹیکل فیملیز تھیں وہ اپنے سکسیسر سامنے لے آئیں۔ سو ایک ہمارے ہاں یہ اس پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں اس طرح سے ہے، آپ کسی کو کٹا نہیں سکتے، آپ کاٹ نہیں سکتے، آپ نہیں ہے تو آپ کا بیٹا آ جائے گا، بیٹی آ جائے گی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترین فیملی از ناؤ آؤٹ یا جہانگیر ترین از آؤٹ، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ ہے۔ پی ٹی آئی نے جب نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے تو یہ کافی اس چیز کو چیمپئن کیا اس کاز کو کہ ایک ڈسکوالیفائڈ پرسن جو کہ نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا، وہ ایک نیشنل جو پارٹی ہے اس کا ہیڈ نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اب جب جہانگیر ترین ہو گئے جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں شاید، تو اب آیا وہ ان کو اس عہدے پہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، دیٹ وڈ بی اے بگ کوسچن۔ اگر تو پی ٹی آئی ان کو اپنے اس مورل جو ان کا سٹینڈ ہے اس پہ وہ رہتے ہوئے ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں، تو یہ ایک جہاں پہ عمران خان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے کہ مطلب وہ اس ٹیسٹ میں سے گریگرس اکاؤنٹیبلٹی کی ٹیسٹ میں سے کلیئر کر کے اپنے آپ کو لائے ہیں، تو یہ اس کو اپنے جو کریڈنشلز ان کو فردر برنش کر سکتے ہیں کہ جی میں تو یہ کہا تھا اور میں نے یہ کر کے آپ کو دکھا دیا، نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو کے وہاں رہ رہا ہے، لیکن میں نے تو جو بندہ میرا کولیگ جو جس کے اوپر میرا بہت زیادہ ٹرسٹ وردی کولیگ ہے اس کو میں نے سائڈ لائن کر دیا۔ لیکن آپ دوسری طرف لازمی نہیں ہے کہ ان کے سائڈ لائن اگر ہو بھی جاتے ہیں تو پارٹی میں انفلوئنس اس طرح سے ختم ہو، کیونکہ پارٹی میں عہدہ رکھنا ایک علیحدہ بات ہے، پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ رہنا وہ دوسری چیز ہے۔ ان کو پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن سے کوئی نہیں روک سکتا اس وقت، اس اسٹیج پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو جائیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے۔ اور جہاں تک وہ جو اے ٹی ایم کے جوک چل رہا ہے، وہ اے ٹی ایم کا جوک میرا خیال ہے مور آف اے جوک، کیونکہ پارٹیز ایک سنگل فنڈنگ سورس پہ ریلائی نہیں کرتی ہوتی اور نہ ہی کوئی اتنا بڑا جو ہوتا ہے کہ فائنینشیل سورس ہو سکتا ہے کہ وہی پوری پارٹی رن کر رہا ہو۔ ہمیشہ سے ڈائیورس اس کی ریسورسنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک سگنیفیکنٹ شیئر ہوگا، ان کا انفلوئنس ہوگا پارٹی کے اندر، لیکن نہ تو وہ پارٹی کے ساتھ ایسی کوئی ابھی ہمیں وائبز ملی ہے کہ وہ پارٹی سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ علیحدہ ہوں تو وہ فنڈنگ ختم ہوگی، کیونکہ پارٹی کو فنڈز دینا، پارٹی کو ڈونیشن دینا، کوئی بھی پارٹی ورکرز دیتے ہیں، وہ بھی شاید دیتے رہیں گے اس کو پارٹی کو۔ اب یہ بتائیں، سہیل وڈائچ کے ایک کالم ابھی آئے، انہوں نے کہا کہ شاید یہی کچھ کیسز کے ریزلٹس آ جائیں تو 30 ایسے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جو چھوڑ جائیں گے پی ایم ایل این۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو ایک کانفیڈنس آ جائے گی کہ یہ ایک ڈوبتا ہوا شپ ہے تو ہم کہیں اور چلے جائے اور انہی کی ستارہ جو ہے وہ سب سے اوپر جا رہا ہے؟ جو ایک پرسنل اسیسمنٹ ہے اس پورے ایپیسوڈ سے کہ عمران خان ایز ایمرجڈ وکٹوریس آؤٹ آف دس، پناما ہو یہ والا کیس ہو، کیونکہ یہ کیس بھی کسی نہ کسی طرح پناما سے جڑا ہوا ہے، جیسے نہیں ججز کہہ رہے ہیں نہیں ججز نہیں ہے، لیکن میں نے پی ٹی آئی نے اپنی جو ریسپانس فائل کی اس میں کہا تھا کہ اٹس اے کاؤنٹر بلاسٹ، مطلب کہ اس کے جواب میں جیسے ہمارے ہوتا ہے نا کہ جی جواب پرچہ جو انہوں نے کرا دیا، جوابی پرچہ کرا دیا، تو وہ ہے۔ تو اب جو ہے کہ یہ کسی طرح جو ہے کہ پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے لیے وہ اس پورے ایک پروسیس میں سے چونکہ نکل کے آ چکے ہیں، اب جب عمران خان لوگوں کے پاس جائے گا وہ کہے گا کہ میں جو اس کی کامیابی ہے کہ اس نے جو پولیٹیشینز جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کرپٹ ہیں، وہ کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے، ان کو ایک اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں لایا ہے۔ ناؤ دے ہیو ٹو ایکسپلین کہ جی وہ کہاں سے پیسے لائے، کس طرح سے انہوں نے دولت اکٹھا کی، یہ اس کے لیے ایک کامیابی ہے۔ اب اس کی وجہ سے اس کا اب دیکھیں یہ ووٹس میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں، جیسے ہم شو سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ اوپینین سرویز میں ابھی تک پناما کیس کا اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں ہوا،
اتنا بڑا چینج نہیں آیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے کہ جو تھوڑا بہت مجھے سمجھ آئے کہ یہاں پیٹرنیج کا سسٹم ہے. جب تک پی ایم ایل این کی پروونشل اسمبلی میں پروونشل گورنمنٹ ہے یہاں پر اور فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ ہے, تو وہ لوگ اس امپریشن میں رہتے ہیں, لوگ اتنی جلدی چینج نہیں کرتے. آپ کو یہ چینج آ کے جب یہ الیکشن نیکسٹ ایئر ہوں گے تو اس وقت نظر آئے گا. تو یقیناً جو لوگ یہاں پر بہت سے جو ہوتے ہیں پولیٹیشینز, جن کو آپ تھوڑا سا سیلف سرونگ بھی کہہ سکیں, لیکن لوگ یہاں یہ پالیٹکس اسی چیز کا نام ہے کہ جی آپ کس طرح سے یو کین بیکم پارٹ آف دا گورنمنٹ, چاہے وہ ٹو سرو پیپل اور یور اون انٹرسٹ. تو وہ دیکھتے ہوئے عمران کا, کیونکہ یہ جو گینز اس نے لیے ہیں جو آنے والے الیکشنز میں لوگوں کے مائنڈ پہ انفلوئنس کریں گے, تو شاید اس سے وہ مطلب ایکسپلائٹ کرنا چاہیں اور عمران خان کے ساتھ جڑ جائیں. پاسبلٹی ہے لیکن حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ نواز شریف کی بھی بڑی اسٹرانگ فالوئنگ ہے پنجاب کے اندر. اس کو ڈینٹ ضرور ہوا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ نے وہ مشرف کے دنوں میں بھی دیکھ لیا کہ جب وہ 2008 کے الیکشنز تھے نا, کہ اس کے بعد وہ فوراً واپس آئے اینڈ ہی ہیڈ اے اسٹرانگ شوئنگ ان دوز الیکشنز. آپ کی پرفارمنس سے تو نہیں کمپیئر کر سکتے, لیکن بہرحال ایک پولیٹیشین جو ایگزائل میں رہا اور یکدم آ کے اتنی سیٹس لے جائے, تو نواز شریف کی ایک سٹینڈنگ ہے, ایک فالوئنگ ہے پنجاب کے اندر ایٹ لیسٹ, وہ اتنی جلدی تو جائے گی نہیں. لیکن لوگ جو اس کو ایکسٹرا اپنا کوئی بینیفٹ ایکسپلائٹ کرنا چاہیں, عمران خان از ناؤ آن دا رول. ایک چیز ایکسپلین کر دیں. اب اگر آپ دیکھ لیں, اب آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا, یہ جو رزلٹ آیا, اور سپریم کورٹ نے ایفیکٹولی انڈائریکٹلی انڈورس بھی کر دیں کہ یہ ٹھیک بندے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. لیکن جو دوسرا بندہ جو پارٹی کا ایک سینٹرل فگر ہو اور ایک بہت بڑی حد تک سب سے زیادہ کلوز بھی ہو پارٹی لیڈر, اور اب وہ ڈکلیئر کر دیتے کہ یہ تو صادق اور امین ہی نہیں ہے. تو یہ جو ایک ایکسپلینیشن کہ یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شاید چکا ہو ایک آؤٹ ہو, یہ جو اس کا نیگیٹو فال آؤٹ ہے, یہ کیا میجک ہے عمران خان کے اندر کہ یہ ان پہ سٹک نہیں کرتا؟ جو آپ امیجن کر لیں کوئی اور پارٹی ہوتی, نہیں کوئی اور پارٹی جو مین اس میں یہ ہے کہ عمران خان کے پاس ابھی انف سپیس ہے کہ وہ جے کے ٹی کے ڈیسیژن کو بھی ڈیفینڈ کر سکتا ہے, ایٹ لیسٹ اگر سپریم کورٹ اوور ٹرن نہیں بھی کرتی ریویو میں, لیکن پبلکلی وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. دیکھیں اس کے خلاف 4 ایلیگیشنز لائے تھے حنیف عباسی صاحب. ایک انسائڈر ٹریڈنگ کا, وہ انہوں نے ججمنٹ میں کہا کہ یہ ہولڈ نہیں کرتا اس کو. نہیں وہ تو پروون کیس ہے, وہ تو ہی ہیز ایڈمٹڈ, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیٹلمنٹ ایس سی سی پی کا کیا تھا وہ کنڈیشنل تھا, تو وہ اتنا ٹائٹ تھا کہ اب اس کے بارے میں ہم کیا کریں. وہ کنڈیشنل تھا, وہ تو جے کے ٹی نے اپنے ڈیفینس کا کہہ دیا کہ یہ ایس سی نے اپہولڈ نہیں کیا. لیکن نہیں اس میں ججمنٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر وہ اس کو نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ان کا وہ کرائم ایکنالجڈ ہے اور کمیٹڈ ہے. نہیں کمیٹڈ ہے, لیکن اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اس ایلیگیشن کو ہولڈ نہیں کیا. پھر ایگریکلچر ٹیکس میں ڈسکرپنسی تھا, وہ انہوں نے کہا کسی اتھارٹی نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا, اور جو کچھ معاملات ہیں وہ کورٹ میں سب جوڈس ہیں, اس لیے اس کو بھی نہیں انہوں نے کیا. تیسرا اس کا تو کلیئر نہیں ہوئے اس میں, وہ تو صرف پینڈنگ کیس ہے. لیکن نہیں وہ اس کو آپ کنوکٹ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی اس کے اوپر اس کو سزا ہوئی. بالکل. تو اس کے یہ جو چوتھا یہ تھا جو شائنی ویو لمیٹڈ تھا, اس کے اوپر بھی انہوں نے ڈکلیئر تو اپنے چلڈرن کی پراپرٹی کے طور پہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن we'll just come back, ہم ایک بریک لیتے ہیں and we'll continue this discussion after the break. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہے مظہر عباس صاحب. ہم آج کے سپریم کورٹ ججمنٹ کے بارے میں بات کریں گے. جی سر, تھینک یو فار بینگ وتھ اس. سر پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو آج کا رزلٹ ہے یہ امیڈیٹ ٹرم میں سیاست کو کیسے افیکٹ کرے گا؟ نہیں ظاہر ہے یہ میرا خیال ہے کافی اس کے اثرات آئیں گے سیاست کے اوپر, اور خاص طور پہ 2018 کے الیکشن اب زیادہ دور نہیں ہیں. تو یہ اگر ہم پورا 2017 دیکھیں تو پی ٹی آئی کے حوالے سے تو عمران خان بہت زیادہ پر اعتماد بھی نظر آتے ہیں, اور ظاہر ہے بیک ٹو بیک 2 کیسز ہیں. ایک میں انہوں نے نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا اور اپنے آپ کو وہ اس سے بچا لے گئے,
تو ظاہر ہے دونوں کیسز میں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں. سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا اور عمران خان کو اہل قرار دیا, تو یہی وہ بیانیہ ہے جو وہ لے کے آگے جائیں گے انتخابات میں. لیکن ان کو ایک سیٹ بیک جو ہوا ہے وہ حدیبیہ میں ہوا ہے, کیونکہ حدیبیہ وہ توقع یہ رکھتے تھے کہ شاید شہباز شریف صاحب بھی اس کی وجہ سے نااہل ہو جائیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو لگتا یہ ہے کہ 2018 کا جو الیکشن ہے وہ عمران خان ورسز شہباز شریف ہوگا, اور ظاہر ہے تمام تر اس کے باوجود کہ پی ایم ایل این کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں شہباز شریف اگر کلیئر ہوتے ہیں اور شہباز شریف مسلم لیگ نون کو لیڈ کرتے ہیں, تو پنجاب میں شہباز شریف کو عمران خان کو شہباز شریف کو ہرانا خاصا مشکل ہوگا. لیکن وہ پر اعتماد ضرور ہیں, اور ظاہر ہے اس کیس نے ان کو ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ بھی وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ شریف فیملی کے حوالے سے ان کا جو بیانیہ ہے وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن والا جو واقعہ ہے اس میں بھی ان کی کوشش ہوگی کہ شہباز شریف کے خلاف کوئی نہ کوئی شواہد ایسے آئیں. لیکن جو ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ ہے اس میں بہت زیادہ وہ بھی ہے, ابہام بھی ہے, اور شاید اس میں شہباز شریف کے ساتھ اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے خلاف اس طریقے سے کارروائی اتنی جلدی نہ ہو پائے جتنی جلدی نواز شریف کے خلاف پاناما والے کیس میں ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے اس وقت مسلم لیگ نون جو اس وقت جس چیز کو آگے لے کے جائے گی جو نظر آتا ہے وہ ایک تو یہ کہ حدیبیہ کا کیس کا بند ہونا مسلم لیگ نون کی اور خاص طور پہ شہباز شریف کی بڑی کامیابی ہے, اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہیں گے کہ اس کیس کے حوالے سے اور نواز شریف اور عمران خان کے کیس کے حوالے سے جو چیز ہوئی ہے اور جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, چاہے وہ ان کے رہنما دانیال عزیز ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں یا دوسرے رہنما ہوں, وہ اب اسی چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف اور عمران خان کے حوالے سے ایک دورہ معیار رکھا ہے. تو یہ دو بیانیے ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو آئندہ انتخابات میں اپنے گراؤنڈ پرووائڈ کرتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آج جو کچھ بھی صبح سے ہوا ہے, دو فیصلے ایسے ہوئے ہیں جو 2018 کا سیاسی منظردامہ جو ہے بہت واضح طور پہ واضح شکل میں سامنے آ گیا ہے. اچھا منصر صاحب, ایک اور سوال, یہ ایک ذرا کنسپریٹل سوال ہے, وہ یہ ہے کہ 2014 سے یہ ایک کچھ سرکلز میں امپریشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے ڈی اسٹیبلائزیشن میں عمران خان کے تھرو, لیکن ایک فیلنگ یہ بھی تھا کہ کبھی نہ کبھی ان کو فل سپورٹ نہیں دے سکیں گے بیکاز یہ اس لحاظ سے ایک کنٹرولبل بندے نہیں ہیں کہ یہ اپنی فلائٹس پہ چلے جاتے ہیں. کیا یہ امپریشن آج بھی ہے یا آج لگ رہا ہے کہ اکوموڈیشن زیادہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ظاہر ہے اس کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا رول پلے کرتی رہی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, اور اس میں اپنی جگہ ایک وزن ضرور ہے جو ماضی کے تناظر میں اگر ہم چیزوں کو دیکھیں. لیکن دو چیزیں مختلف ہیں. ایک تو یہ کہ ماضی میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں جو جوڈیشری تھی اس کا بڑا متنازع رول رہا تھا. ماضی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ جو جوڈیشری تھی اس پہ دو الزامات رہے ہیں ماضی میں. ایک تو یہ کہ اگر ملٹری رولرز ہوتے تھے تو وہ پی سی او کے ججز کے تحت وہ فیصلے کرتے تھے, وہ ملٹری گورنمنٹس کو جو ہے وہ قانونی جواز بھی پرووائڈ کرتے رہے ہیں, چاہے جنرل ضیاء الحق کا دور ہو یا جنرل مشرف کا دور ہو. یہ جو سپریم کورٹ ہے ابھی تک نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون یہ بات جو ہے بہت زیادہ کنونسنگلی بات نہیں کر پائی ہے کہ یہ جوڈیشری کس طریقے سے ان کے نظر میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کھیل رہی ہے. یعنی وہ یہ بات کہتے تو رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, لیکن اس سپریم کورٹ میں اسی سپریم کورٹ کے ذریعے انہوں نے صدر آصف علی زرداری کے خلاف بہت زیادہ مقدمات کو آگے لے کے بھی گئے اور یوسف رضا گیلانی نااہل بھی ہوئے. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اس میں کتنا وزن ہے. اصل چیز یہ کہ وہ یہ کنونس نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ جوڈیشری جس پہ ان کو پورا اعتماد تھا اور یہ بہت آزاد جوڈیشری تھی اور اسی کے لیے انہوں نے جدوجہد کی تھی, تو وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو ان کے نزدیک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس میں کھیل رہی ہے. لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کے دیکھیں اس تناظر میں تو ہم سیاسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کا بہرحال کہیں نہ کہیں ایک رول ضرور رہا ہے. خاص طور پہ کراچی کی سیاست میں ہمیں بہت واضح رول ان کا نظر آتا ہے
جس کا فرملہ مظہر صاحب ایک اور سوال اس میں وہ یہ کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا ایک سربراہ ناک آؤٹ ہوا ہے, آج ایک بڑے پارٹی لیڈر بھی ناک آؤٹ ہوئے, ایک جو ہے وہ بچ گئے ہیں. اس سارا جو یہ الیکشنز کا رن اپ جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے, پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این. پی 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 کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں سینٹ میں کر رہے ہیں ڈی لمیٹیشن بل پہ, لیکن ان کی اپنی اسٹریٹجی کیا ہے اس الیکشن کے لیے, کہ ان کا گیم پلان کیا ہے, وہ اینڈ میں جب الیکشنز کے رن اپ آئے گے وہ کریں گے کیا؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کا بہت سمپل سی کیلکولیشن ہے. آج ملتان میں ان کا جو جلسہ ہوا ہے وہ بہت سے لوگوں کے خیال میں بہت اچھا جلسہ ہوا ہے, اور اس کے بعد بھی ان کے کچھ جلسے پنجاب میں, وہ ضرور پنجاب میں زور ضرور لگا رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک جو ڈس ایڈوانٹیج چل رہی ہے وہ یہ کہ وہ 10 سال سندھ میں مسلسل حکومت میں رہے ہیں. اس حوالے سے وہ کوئی بہت واضح طور پہ پنجاب میں اس کو سیل نہیں کر سکتے کہ سندھ میں انہوں نے بڑی مثالیں قائم کی ہیں, جبکہ شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون بہت اسٹرانگلی اس بیانیے کو لے کے آگے جا سکتی ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ ورک پنجاب میں بہت کیا ہے, اور وہ شاید ان کے لیے اس وقت سب سے جو ان کا اسٹرانگ پوائنٹ بن سکتا ہے, کیونکہ باقی چیزیں ان کے لیے بہت مشکل ہیں عمران خان کو کاؤنٹر کرنا. جو واحد چیز ان کے ہاتھ میں ہے وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کرنا ہے, اور وہ اسی بیانیے کو آگے لے کے جائیں گے. پیپلز پارٹی کا جو گیم پلان نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف پنجاب میں کیونکہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے, اور اس میں اگر نشستوں کی تقسیم ہوتی ہے 148 نشستیں ہیں پنجاب میں, ان 148 میں اگر پنجاب میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان تقسیم ہوتی ہے اور کچھ چھوٹی جماعتیں, اور سندھ میں پیپلز پارٹی اچھی خاصی نشستیں حاصل کر لیتی ہے, تو ایک ہنگ پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے کارڈز پلے کر سکتی ہے دوسری جماعتوں کو ملا کے. اور اگر بہت ہی صورتحال اور زیادہ بھی ہوئی تو یہ بھی ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا انتخابات کے بعد جو ہے کوئی اتحاد بن سکتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے گیم پلان میں یہی ہے کہ وہ سندھ سے میکسیمم سیٹیں حاصل کریں. بہت شکریہ آپ کے تجزیے. اب ہم جو ہے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے حدیبیہ کیس کے بارے میں. ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات کریں گے حدیبیہ کیس کی اپیل جو ڈسمس ہوئی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ملک اسد بھی ہیں, ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں. تھینک یو جی. تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ تو ایکسپیکٹیشن کی بالکل برطرف ہو گئی ہے. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ایک دم سے یہ بھی چلے آئے جب سے پیناما کیس کا بھی نتیجہ ہے. یہ کیا ہوا ہے اس کیس میں؟ دیکھیے جو 28 جولائی کا آرڈر تھا اس میں تو حدیبیہ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا. جو زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی وہ 20 اپریل کا جو پہلے آرڈر تھا جس کے اوپر جے آئی ٹی بنی تھی, اس میں جسٹس آصف سعید کھوسا نے اس حوالے سے لکھا تھا کہ حدیبیہ کا جو کیس تھا بیسیکلی یہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کویش کیا تھا, اور اس میں جو 2 ممبرز تھے بینچ کے ان کی ویسے ہی وہ یونینیمس تھے کہ کویشمنٹ ہونی چاہیے, لیکن ان میں سے ایک جج کا خیال تھا کہ اس کو ری انویسٹیگیشن اس کی ہونی چاہیے. دوسرے جو جج صاحب تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ چیپٹر کلوز ہونا چاہیے. پھر ریفری جج کو ریفر کیا, یہ پاس گیا, انہوں نے کہا کہ اس کی ری انویسٹیگیشن نہیں بنتی تو یہ کویش کر دیا گیا. نیب نے اس کو کی اپیل نہیں کی تھی. آصف سعید کھوسا صاحب کی جو ڈسینٹنگ نوٹ تھا جس کو اوپر نیب کے جو پروسیکیوٹر نے سپریم کورٹ میں ریلائی بھی کیا, لیکن اس کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی نیب کے جو سٹانس تھا آرگومنٹس کو. اس میں یہ بات تھی کہ جو آصف سعید کھوسا صاحب نے یہ کہا کہ یہ نیب کو کیس فائل کرنا چاہیے تھا, اپیل کرنی چاہیے تھی. 60 ڈیز ہوتا ہے, 60 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے اپیل فائل کر سکتے ہیں. اس کیس میں مارچ 2014 میں کویش ہوا اور ابھی تک جو ہے وہ نیب نے اس کی اپیل فائل نہیں کی تھی, اور ابھی جب فائل کی تو دیکھیں 3-3.5 سال کا عرصہ تھا. ڈیلے کنڈون کرنے کے لیے کوئی ریزن دینا چاہیے تھا, کوئی ویلڈ ریزن دینا چاہیے تھا کہ تو اس میں تو ججز کا ایک کامنٹ تھا, وہ اگر آپ مجھے ذرا سمجھا دیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو 4 فکٹیشس اکاؤنٹس تھے
اس کے آپ نے انویسٹیگیشن وہ کیا بات ہو رہی تھی جس پہ وہ تنقید کر رہے تھے نیب پہ؟ نہیں دیکھیے، وہ اسحاق ڈار صاحب کا جو اعترافی بیان تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے یہ اس طرح سے پیسے بھجوائے، اس طرح سے آتے رہے، کہ بعد میں اسحاق ڈار صاحب نے اس کو ڈس اون کر دیا. لیکن انہوں نے جب یہ آرگومنٹ چل رہے تھے، انہوں نے ایک مزید بات بھی یہ کی تھی کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ تو کیس کا ابھی تو ابتدا میں نیب کا یہ کام تھا کہ وہ جو ڈیلے جو ہے نا کہ کیوں آپ نے اتنا جو ہے ٹائم لیا، اس نے اس کے اوپر آرگومنٹس کرنے تھے. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بعد میں جب کیس چلتا اس پہ دیکھیے اگر یہ ایکسیپٹ بھی ہو جاتی اس کی نیب کی اپیل تو پھر بھی ان کو کوئی سزا وغیرہ تو نہیں ہونی تھی. یہ کیس جو ہے واپس ٹرائل کورٹ میں جانا تھا، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جانا تھا. اس پہ اگر فائدہ ہوا ہے تو پھر وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو ہی ہوا ہے. اس کے علاوہ تو نواز شریف کے اوپر تو آلریڈی کیسز ہیں، وہ تو پہلے بھی بول رہے. ویسے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں کہ بس کورٹس نے تو مجھے فری کروا دیا. ان کا مطلب اسٹیٹمنٹ سرپرائزنگ تھا. ایک اسٹیٹسمین ہے، ایک اتنے بڑے لیڈر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے ونڈیکیٹ کر دیا. وہ سب کو پتا ہے کہ جو نیب نے ری اوپن کرنے کے لیے پٹیشن کی ہوئی تھی وہاں پر وہ ڈسمس ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹرائل نہیں ہو رہا. ونڈیکیشن کی خوشی دیکھ نہیں. ہاں ونڈیکیشن ٹھیک ہے، وہ اس کے بینیفیشری ہیں، اس کے سب سے بڑے بینیفیشری، کیونکہ یہ شریف فیملی کو امپلیکیٹ کرتی ہے لیکن وہ آلریڈی دوسرے کیسز میں بھی انوالوڈ ہے. تو یہ چونکہ آؤٹ آف وہ سارے اس لیگل ٹربل سے باہر تھے تو اس وجہ سے اب ان کے اوپر یہ ان کی بچت ہو گئی تو یقیناً وہ اس پہ بہت خوش ہیں. میں اسد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسد ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ نیب نے اس کیس کو اپنا فورسفلی پرسو نہیں کیا سپریم کورٹ میں، اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے پریسیڈنٹس موجود ہیں جہاں پر ٹائم بارڈ کیسز کو اوپن کیا ہے اور اس میں سے ایک میں نواز شریف خود بینیفیشری تھے. تو کہاں تک یہ پرسیپشن ٹھیک ہے؟ دیکھیے وہ ہیلی کاپٹر والا جو کیس تھا اس میں وہ ٹائم بارڈ تھا، اس میں سزا بھی ہوئی تھی اور ان کو سپریم کورٹ نے دوبارہ سے ٹیک اپ کیا. نیب کا اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ نیب نے اس کو فورسفلی نہیں کیا گیا تو یہ ویسے غلط ہوگا، کیونکہ نیب نے دیکھیں اس کے اوپر بڑی 20 جولائی کو جب جو سبمٹ ہوئی تھی جی آئی ٹی کی رپورٹ تو 21 جولائی کو نیب کی ایک انٹرنل میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ اس کی فائلنگ کی جو ہے وہ اپروول دے دی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں انڈرٹیکنگ بھی دی تھی کہ ہم یہ کیس جو ہے یہ فائل کر رہے ہیں. اصل میں جو ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو نیب ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ 28 جولائی کی ورڈکٹ میں شاید کوئی چیزیں آ جاتی وہ بھی نہیں. ہاں ویسے ایک سپلیمنٹری سوال، میں جب ٹرانسکرپٹ آپ تو تھے تو آپ کو پتہ ہوگا لیکن میں تو اخباروں سے ہی پڑھا ہوں، تو ایک چیز جو مجھے ذرا محسوس ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو نیب کی پلی تھی یا وہ اتنے پریپیئرڈ نہیں لگ رہے تھے کہ شاید وہ یہی سوچ رہے تھے کہ وہی وہ جو نوٹ تھا جسٹس کھوسا کا کہ یہ ڈن ڈیل ہے، ہم بس آ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. جب انہوں نے بیسکلی فنڈامنٹل سوال کچھ مشکل سوال کیے اور وہ لگ رہا تھا کہ وہ ہر وقت حوالہ اسی ججمنٹ کا دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گراؤنڈز ہی نہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اس میں ایک اور چیز بھی کہ سپریم کورٹ میں آصف سعید کھوسا صاحب کی ججمنٹ کے بعد جو جے آئی ٹی بنی تھی، بعد میں جو جے آئی ٹی بنی تھی، جے آئی ٹی نے بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ حدیبیہ پیپر مل جو ہے یہ کیس ریفرنس جو ہے اس کو ری اوپن کرنا. اس کے لیے نیب کو چاہیے کہ وہ اپیل فائل کرے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ ایڈیشنل جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ پر آئے ہیں. وہ ریلائی کر رہے تھے کہ چونکہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آلریڈی سپریم کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا ہوا ہے، اس کو بلکہ ان کو بڑی اپریسیشن بھی کی تھی جے آئی ٹی کی. ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ آلریڈی اس کے اوپر چیزیں موجود ہیں تو شاید یہ بھی ایک آٹومیٹکلی جو ہے نا ایک اس میں جو یہ اپلیکیشن فائل کریں گے تو شاید یہ ریسٹور ہو جائے گا. اس میں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جو شروع میں بینچ بنا تھا اس میں آصف سعید کھوسا صاحب بھی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ریکیوز کر لیا تھا کہ میں چونکہ اس پہ اپنا ایک ڈیٹیل ایک ڈسینٹنگ نوٹ جو دے چکا ہوں، اس وجہ سے انہوں نے ریکیوز کیا. جو نیا بینچ بنا انہوں نے وہ جو تھیری وہ جو نیب شاید وہ انہوں نے بائی نہیں کی اور ان کا بالکل ڈفرینٹ موقف تھا جو کہ 5 رکنی بینچ یا جو جے آئی ڈی کا جو ان کی فائنڈنگز تھی. اس وجہ سے بھی میرے خیال میں نیب کو ایک سیٹ بیک جو ہے وہ شاید وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جائیں گے تو شاید ریلیف مل جائے گا. صحیح جی آپ کہہ رہے تھے؟ نہیں میں یہ کہتا کہ جو کچھ بھی ہے اب اس کا آج جو انٹرسٹنگ ٹائمنگ جس طرح سے بنا نا، پتہ نہیں میئر کوئنسیڈنس ہے
یا اس کے پیچھے بائی ڈیزائن اس طرح سے کی گئی کہ صبح حدیبیہ میں شہباز شریف کو ہی کہہ دے، بے شک اگر شریف فیملی کو آپ براڈلی نہیں لیتے کہ اس میں ان کو بینیفٹ ملا ہے، تو دوسری طرف عمران خان بھی اپنے اس میں سے ایکوٹ ہو گئے اور ہی ہیز کلیئر دیٹ لیگل ٹیسٹ جو ہے. تو یہ اب لوگ تو اس کو دونوں کو 1+1 دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح، جیسے آپ نے ابھی مظہر عباس صاحب نے بھی کہا کہ فواد چودھری نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ ہے ڈاکٹرن آف بیلنسنگ، کہ آپ نے ایک کو یہاں خراب کر دیا، ایک کو یہاں بینیفٹ دے دیا، ایک کو یہاں خراب کر دیا، ایک کو یہاں بینیفٹ دے دیا. تو یہ میرے خیال میں، لیکن آپ دیکھیں کہ نون لیگ جو ہے PMLN جہاں پہ اس کے اوپر اپنا ریئیکٹ کر رہی ہے کہ عمران خان کے بچ جانے پہ جو اینگریلی ریئیکٹ کر رہی ہے، وہ حدیبیہ کیس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہی. اس کے اوپر بھی آپ کو وہ تو ان کو مہنگا پڑ گیا تھا، مٹھائیاں نکال دیتے ہیں پھر کام خراب ہو جاتا ہے. لیکن ایک کوئک کویشچن آپ سے، وہ ایک لاسٹ کویشچن، وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آج بھی 2-3 دنوں سے عمران خان جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ 300 بلین روپے انہوں نے لانڈر کیے. یہ جو حدیبیہ کیس ہے یہ کوئی $15 ملین کا ہے. 1.2 بلین روپیز تھا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں، آج کل تو یہ 300 بلین کے، لیکن 1.2 ملین جو ہے وہ کوئی ایسے ہی $12-15 ملین ہی بنتے ہیں. تو یہ جو اور فلیٹس ہیں یہ بھی، یہ تو کہیں سے بھی کوئی 60-70 ملین سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ جو آلموسٹ 950 ملین، بلکہ $2,950 ملین، یہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھیں یہ جو پیسے ہیں یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کے وہ ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر 3 ریفرنسز تھے نا نواز شریف پہ. ایک اتفاق فاؤنڈری کا بھی تھا، ایک ان کے ایسٹس ریفرنس بھی تھے. اس کے علاوہ ان کی کوئی 8-10 انکوائری جو ہے وہ نیب میں ابھی پینڈنگ بھی تھیں، جو کہ GI ٹیم نے بھی جن کا اپنی رپورٹ میں ذکر کیا گیا. وہ میرے خیال میں وہ سارے ملا کے اور ان کے اوپر جتنا انٹرسٹ وغیرہ وہ شاید اس طرح سے وہ اپنا وہ روپے کی ڈیویلیوشن جو بھی ہوئی ہے نا، اس کو وہ سارا وہ ٹرین کر رہے ہیں. خیر پھر بھی انہوں نے انفلیشن بہت زیادہ لگا دی ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے، اینی ہاؤ تھینک یو سو مچ، اٹ واز گریٹ ٹو ہیو یو آن دا پروگرام. انشاءاللہ کل ملیں گے with more دو رائے.